अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, गुत्थी उलझ गई है। जो अफगान एम्बेसडर की बेटी है उनके हवाले से खबर ये आ रही है, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि वो अगवा नहीं हुई थी। साथ साथ अफगान एम्बेसी से तमाम अमला वापस बुला लिया गया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी, इसके बाद मुद्दा एक है लेकिन सरकारी बयानात मुख्तलिफ हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट के दौरान एक कोऑर्डिनेशन की जो कमी है वो वाज़े देखी जा रही है हुकूमती तर्जुमानों के दरमियान। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में डिस्लेक्सिया एक तवज्जो तलब इशू है और इसके ऊपर अब कानून साजी भी हो रही है, इस पे ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन आगाज़ में मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि अफ़गानिस्तान ने अपना तमाम सफारती जो अमला है उसको वापस काबुल बुला लिया है। अफ़गान सफ़ीर भी जाएंगे, उनकी बेटी भी जाएंगी। यहाँ तहकीकात हो रही हैं। इस दौरान ये अचानक से कोई अनयूजुअल कदम नहीं है सफारती सतह पे? जी, मैं हैरान हूँ। ये खबर मैंने सुनी है और सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। एक तरफ पाकिस्तान इस अफसोसनाक वाक़े पर उनके साथ पूरी हमदर्दी कर रहा है, वज़ीर आज़म की हिदायत पर, उनकी ख्वाहिश पर FIR दर्ज की गई, इन्वेस्टिगेशन जारी हैं और हम उनसे ताउन की तवक्को कर रहे थे। और लगता है कि शायद अब उन्होंने ये अचानक फैसला कर लिया। मैं तो ये जब फैसला मैंने सुना तो मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अफगानिस्तान के वजीर खारजा से बात करूं कि ये जो फैसला है ये अनफॉर्चुनेट है और इन्हें इस फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। मैंने उनसे राब्ता किया है और कल सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह मेरी फोन पर उनसे बात होगी और मैं उनसे यही कहूंगा कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें, वो तावन करें। हम कानून के पाबंद हैं, हम उनके साथ मुकम्मल तावन करना चाहेंगे। किसी सफारतकार के साथ ऐसा नहीं हो सकता, हम इसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। अगर कोई ऐसी गलत हरकत हुई है, आपको तसल्ली होनी चाहिए और उनके सफीर को दफ्तर खारजा बुलाकर पूरी तसल्ली दी गई, उनकी सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया और वज़ीर आज़म की तरफ से, मेरी तरफ से अश्योरेंस दी गई कि हम मुकम्मल तावन करेंगे। मैं समझता हूं कि आज अचानक उनका उजलत में उनको बुला लेना, इसमें कुछ जिसे कहते हैं ना, मुझे थोड़ी सी तशवीश हुई है। लेकिन शाह साहब क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि ये जो तफ्तीश है, ये इसका जो एंगल है वो शायद पसंद नहीं आ रहा कि किस तरफ मामला जा रहे? शेख रशीद साहब ने भी पूरी एक जो डिटेल बताई, उन्होंने कहा कि ये बज़ाहिर अगवा का मामला नहीं लगता है, उसमें बड़े मिसिंग गैप्स हैं स्टेटमेंट में भी और तफ्तीश के दौरान जो क्वेश्चंस पूछे गए बहुत सारे सवालों के जवाब मालूम ही नहीं थे कि मारिया, मैं कबल अज़ वक्त बात नहीं करना चाहता। शेख रशीद साहब ने बात की है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्हें कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं करना चाहिए और इस उजलत में जब वो जा रहे हैं तो उससे बहुत से सवालिया निशान उठते हैं। इससे मैं इससे ज्यादा कोई इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि कल मैंने बात करनी है और मैंने उनसे गुजारिश करनी है कि वो यहाँ रहें, ताउन करें और हम बात की तह तक पहुंचना चाहेंगे। हम मुकम्मल उनको अश्योरेंस देते हैं कि हक़ाइक़ सामने आने चाहिए और जिन्होंने ये नाजेबा हरकत की है उन्हें करार वाक़ई सजा देनी चाहिए। लेकिन शाह साहब ये एकदम से इतना ज़्यादा हार्श रिएक्शन आ क्यों रहा है? जैसा ऐसा वक्त जहाँ पे दोनों ममालिक को में एतमाद की फ़िज़ा बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि एक जॉइंट चैलेंज है जिसका सामना करना है, इसमें तो बहुत ज़्यादा खलीज बढ़ती जा रही है। जो इक़दाम है अब्रप्टली अपने सफारती अमले को बुलाना, ये तो उसको मज़ीद गहरा कर रहा है। आप सही कह रही हैं, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। देखिए, अगर आप देखें तो मुझे एक बदकिस्मती से एक पैटर्न उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद रोज पहले ताशकंद में अगर आप सदर अशरफ गनी का जो बयान है उसका मुलाहिजा करें, और मैं समझता हूँ कि एक इतने संजीदा, इतने मोतबर आदमी ने इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर दी पाकिस्तान पर जिसके कोई ठोस शवाहिद नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि 10,000 के करीब लोग पाकिस्तान से दरअंदाजी कराए हैं। 10,000 कोई मामूली तादाद है कि आपकी आंख के नीचे से 10,000 लोग आ जाए और कानो कान किसी को खबर ना हो? फिर आप देखें कि उनके जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने जो बयान दिया, फिर आप देखें
ये बयान दिया जिसपे कोई हकीकत नहीं कि जो वहाँ बॉर्डर पोस्ट पे जहाँ उनको नाकामी हुई स्पिन बोल्दक में, उन्हें तालिबान को पाकिस्तान एयरफोर्स की कवर हासिल था। अब ये ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है जिसपे मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, जब हमारी नशिस्त हुई वहाँ ताशकंद में, वजीर आजम मिले सदर अशरफ गनी साहब से जी, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने सदर अशरफ गनी की शिद्दत में गुजारिश की, देखिए एक तरफ आप हम पर इल्जामात लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमसे तावन की दरखास्त कर रहे हैं। प्लीज मेक अप योर माइंड, आइदर स्टॉप सस्पेक्टिंग अस और स्टॉप आस्किंग फॉर हेल्प। हम तो पार्टनर्स इन पीस बनना चाहते हैं, हमारा तो आपके साथ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अमन हो, इस्तेहकाम हो। अब देखिए, हमने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस की कोशिश की, किसके लिए की? अफगानिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए की। किसको बुलाया? अफगान क़यादत को। उस पर तालिबान इनवाइटेड नहीं थे। इन लोगों को बताया, बुलाया, बताने के लिए क्या? अश्योर करने के लिए हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हमारा मकसद अमन व इस्तेहकाम है। और हम बताइए, आप हमसे क्या तवक्को करते हैं? हम किस तरह आपके मामलात को सुलझा लेकिन शाह साहब वो यहाँ नहीं आ पाए, तो आपका क्या ख्याल है, कोई जानबूझ के सैबोटाज कर रहा है कि कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में ना हो? और आपकी क्या ख्याल है कि ईद के बाद आप ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में इनेकाद करा पाएंगी इस जो हुकूमत है? मारिया, इसमें कोई शक नहीं कि इस कॉन्फ्रेंस से कुछ कुव्वतों को, एक छोटा सा तबका जो अफगानिस्तान में है, जिसको हम स्पॉयलर्स विद इन कहते हैं, उन्हें भी तकलीफ थी। और मैं बरमला कह रहा हूं, इस कॉन्फ्रेंस पर भारत को शदीद एतराज था और भारत जो स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है, एक तरफ दुनिया से वो दुनिया को तासुर देता है कि वो जो इंटरनेशनल एजेंडा है वो पीस एंड स्टेबिलिटी उसका साथी है, और दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान के अमन में मुसलसल रखनादाजी कर रहा है। ये जो दोहरा मयार है, ये दो चेहरे, ये दूसरा जो दोहरा रूप भारत का आप देख रहे हैं, ये बहुत खतरनाक सर, है। आज खबर भी आई है, ये आपने की नजर से गुजरी होगी, है वजीर खारजा जो वहाँ के जयशंकर हैं, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट इंश्योर्ड, मोदी गवर्नमेंट इंश्योर्ड पाकिस्तान रिमेन्ड ऑन FATF ग्रे लिस्ट। वो तो बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं और बरमला ले रहे हैं। मारिया बीबी, आपको याद होगा, उन्होंने तो आज एतराज किया है ना। मैंने तो कई हफ्ते पहले कह दिया था कि भारत इस टेक्निकल फोरम को पॉलिटिसाइज कर रहा है। मेरा बयान निकालिए, रिकॉर्ड पे फुटेज मौजूद होगी। मैंने कहा था एक टेक्निकल फोरम को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और मैंने बहुत से वज़ीर खारजा से ये गुजारिश की, ऐसा ना होने दीजिए। जो आपने एक्शन प्लान दिया, पाकिस्तान मुकम्मल उस पर अमल पैरा है। किस लिए? हम अपने लिए कर रहे हैं। हम मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हैं, हम टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हैं। हमारी 70,000 कीमती जानें गई हैं। हम क्यों चाहेंगे कि टेरर फाइनेंसिंग, हमने इलाकों को क्लेंस किया, अपने ट्राइबल बेल्ट को, अर्स्टवाइल ट्राइबल बेल्ट को, फाटा को, हमने वहाँ जितनी कोशिशें की हैं दुनिया के सामने है। हमने पीस प्रोसेस में जो उनकी मदद की है वो भी दुनिया के सामने है। अब न जाने ऐसा क्यों किया जा रहा है। मुझे लगता है जी, जो नाकामियां हैं वो किसी की तरफ तो वो आपने मलबा फेंकना है, और मुझे लगता है अपनी नाकामियों का अंदरूनी इंतशार का, डिविजन्स का, और मैं बरमला कह रहा हूँ, सीरियस डिविजन्स हैं इस वक्त अफगानिस्तान की क़यादत के अंदर। वो किसी पर ये मलबा डालना चाहते हैं और इजी टारगेट उनको पाकिस्तान बनाना लगता है, पाकिस्तान को स्केपगोट बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो जरा तज्जिया लेंगे कि जी अहम क्राइसिस सिचुएशन के अंदर मुख्तलिफ जो तर्जुमान हैं उनकी स्टेटमेंट्स आपस में इतनी कन्फ्लिक्टिंग क्यों होती है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। किसी भी क्राइसिस मैनेजमेंट में हुकूमत की जो तर्जुमानों की स्ट्रैटेजी है, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब शाह महमूद कुरैशी साहब से मैंने पूछा कि तहकीकात में क्या ये तय हो रहा है कि अगवा नहीं है, कहा कि आई विल बी वेरी केयरफुल, मैं अभी इस पे जवाब नहीं दूंगा। कुछ देर पहले शेख रशीद अहमद साहब ने टेलीविजन पे इंटरव्यू देते हुए कहा अगवा नहीं है, स्ट्रैटेजी जो है वो कोई इतनी मरबूत नहीं होती। ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले जब ये चीनी इंजीनियर्स की बस नाले में जा गिरी थी तो सबसे पहला जो रद्द अमल
یہ تھا جی کہ یہ ایک بم دھماکہ ہے، اخبار میں اگلے دن یہ خبر چھپی، تخریب کاری ہے یا حادثہ ہے، اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن شروع میں نہیں تھی. پھر یہ پتہ چلا جی کہ گیس لیکیج سے یہ دھماکہ ہوا ہے اور یہ ایک حادثہ ہے، کوئی تخریب کاری کیا نہیں ہوا ہے. اچھا، اس کے فوراً بعد پھر فائنلی ایک دن بعد ہمارے وزیر اطلاعات صاحب نے کہا کہ یہ بارود جو استعمال ہوا ہے اس لیے یہ دہشت گردی ہو سکتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے رک جائیں، طے کر لیں کہ اسٹریٹجی کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ وہ بات کیا کریں. حکومت کی جو کرائسس مینجمنٹ پالیسی ہے یا جو اسٹریٹجی ہے یہ کیسی ہے؟ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے فہد حسین صاحب اور مظہر عباس صاحب، دونوں بہت اعلیٰ پائے کے صحافی ہیں، کالمسٹ ہیں، تمام حالات پہ نظر رکھتے ہیں. فہد صاحب، آپ سے آغاز کریں گے. امریکہ کے اڈے دینے ہیں نہیں دینے، یہ ہر وزیر ہمیں علیحدہ علیحدہ طریقے سے بتا رہا ہے. چینی انجینئرز پہ جب اٹیک ہوگا یہ حادثہ ہے، یہ اٹیک ہے، یہ دہشت گردی ہے. شروع میں کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس ہیں. افغان سفیر کی بیٹی جو ہے اس کے اغوا کی جب بات ہوئی ہے، وہ اغوا ہے کہ وہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے. کہ سیریس میٹرز ہیں. کو لگتا ہے کہ جو اتنے بڑی سیکیورٹی کرائسس کے اوپر ایک جو کوآرڈینیٹڈ نیریٹو کی ضرورت ہے وہ کہیں نہ کہیں مسنگ ہے. بالکل مسنگ ہے ہماری. اور دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 2-3 ایگزامپلز دیے اس میں بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایک تو بہت زیادہ لوگ بول رہے ہیں اور طرح طرح کی بات کر رہے ہیں. اچھا، میں جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں کیونکہ یہ ایشو بار بار ہمیں نظر آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی نا تھوڑا سا ہمیں گہرائی میں جانا پڑے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈی این اے ہے، ان کے خمیر میں یہ ہے. کیونکہ دیکھیے ان کی سیاست اگر آپ دیکھیں اپوزیشن کے زمانے میں تو وہ یہ تھی کہ جو ہے وہ زیادہ بولو اور اونچا بولو. وہی کلچر وہ لے آئے ہیں اب حکومت میں. حکومت میں آپ کو ایک ڈسپلن آف کمیونیکیشن چاہیے جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن کیونکہ اس کا وہ سیاسی جو ایک ان کا جو پورا ایک بیگیج ہے جو وہ لے کے آئے ہیں تو وہ جو ایک آفیشیل آپ کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے وہ اس میں حاوی ہو گیا ہے. اب اس کیس میں دیکھیے جو یہ آپ نے بات کی افغانستان کے ایمبیسڈر کی بیٹی کی، اس میں 2 ریلیونٹ ادارے ہیں، ایک فارن آفس اور ایک اسلام آباد کی پولیس. ان دونوں کو بولنا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ یہاں پہ ہر شخص نے بولنا ہے، اور کیوں بولنا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو یہ بتایا گیا کہ جتنا تم میڈیا پہ آؤ گے اتنا زیادہ تمہارا سیاسی قد بڑھے گا، اتنا تمہیں شاباش ملے گی. ایک عجیب سا کلچر بن گیا، یہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. اور اس پہ کوئی نہ کوئی ایک فائنلی اسٹریٹجی بنا لینی چاہیے مظہر صاحب، کیونکہ جب امریکہ کے اوپر بیانات کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوئی جس میں وزیر اعظم صاحب نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی کہ بھئی اب کسی نے اگر بیانات دینے ہیں افغانستان کے حوالے سے تو یہی 3 افراد دیں گے. لیکن یہ اب اس کو کرائسس کے ٹائم پہ آپ پہلے رک کے ذرا سوچ کے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو آپ جاری کریں اور پھر سب لوگ ہیں اس پہ آن بورڈ ہوں، بجائے سے کہ آپ کو ہر 24 گھنٹے کے بعد اپنی سٹیٹمنٹ بدلنی پڑے. جیسے کہ چائنیز جو اٹیک اس میں ہم نے دیکھا کہ بدلتی رہی، پھر وہ انوائے ہو گئے، چائنیز بھی انوائے ہو گئے کہ بھئی آپ طے کر لیجئے کہ کیا ہے. جی شکریہ ماریہ. بالکل جس طرح فہد کہہ رہے تھے، دیکھیے پرابلم کہاں ہے. پرابلم یہ ہے کہ چائنیز والا انسیڈنٹ اٹھا لیں. پہلا بیان کس کا آیا؟ بابر اعوان صاحب کا. چاہے صحیح ہے یا غلط ہے، کیا بابر اعوان کا پریویو بنتا تھا اس پہ اسٹیٹمنٹ دینے کا؟ نہیں بنتا تھا. آپ کے نیشنل سیکورٹی کے معاملات، آپ کے جو ہے وہ فارن آفس کے معاملات یا ڈپلومیسی کے معاملات، یہ اس وقت بہت انٹر لنکڈ ہیں. جی. اور بہت زیادہ اس وقت جو سچویشن ہے بہت والیٹائل سچویشن ہے. یعنی آپ اس کے کانٹیکس کو دیکھیں. جو چائنیز انجینئر والا واقعہ ہے، ہم کوئی انسیڈنٹ کو ہو رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کہہ رہا ہے، کوئی بلاسٹ کہہ رہا ہے، کوئی ٹیررزم کہہ رہا ہے، کوئی اب ضروری تھوڑی ہے کہ فوراً ریئیکشن دیا جائے. جی. یعنی اگر فرض کریں کسی کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے وہ شیئر کریں فوراً. اس طرح کے معاملات میں چاہے وہ چائنیز ہو یا افغان والا معاملہ ہو، یا تو وہ انٹیریئر منسٹری کا معاملہ آتا ہے یا وہ فارن آفس کا آتا ہے. کسی تیسرے شخص کو بولنے کا، اب اگر فارن آفس کو بھی کس وقت بولنا چاہیے؟ جب اس کے پاس پوری انفارمیشن ہو اور اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہو. اور پھر دیگر منسٹرز کو اگر بولنا ہے تو وہ اس لائن کو فالو کریں جو فارن آفس کہہ رہا ہے یا انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے. صحیح یا غلط؟ اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی کانٹرڈکشن ہے تو وہیں سے کلیریفیکیشن ہوگی، کہیں اور سے نہ ہو. لیکن اگر 4 قسم کے مختلف بیانات آئیں گے گورنمنٹ کے تو پھر چائنیز ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو، انہوں نے ریئیکٹ اسی طرح کرنا ہے جیسے انہوں نے کیا. اور حیرانگی ہے کہ اس کے باوجود وزیر اعظم نے اس کا نوٹس نہیں لیا. اب بلاتے ہیں ان سارے لوگوں کو،
اب کلیئر کریں کہ کس نے بیان دینا ہے, کس ایشو پہ بیان دینا ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال میں کہ ابھی بھی جس طرح شیخ رشید صاحب, ایک تو یہاں اس گورنمنٹ کا ایک پرابلم یہ ہے کہ رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. اب شیخ رشید صاحب بہت پرانے آدمی ہیں, بہت ویٹرن پولیٹیشین ہیں, بہت جو ہے بڑا ان کی میڈیا کوریج ہے, لیکن آئی ایم سوری ٹو سے وہ جب اسد طور والا معاملہ ہوا تھا تب انہوں نے جو ہے وہ غلط اسٹیٹمنٹ دے دی, بس پکڑ لیا گیا ہے. آج بھی انہوں نے آج بھی اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا, تو ضروری تھوڑی اور خاص طور پہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو معاملات ہیں ان پہ فورن آڈینس ہے, تو آپ نے جو فورن آڈینس ہے یعنی کہ جو غیر ملکی آڈینس ہے ان کو پیغام دینے کے لیے کس شخص کا استعمال کرنا ہے. شیخ رشید صاحب کیا اس کے لیے مناسب ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بہت سارے لوگ اس بات پہ اگری کریں گے. ایک سینٹر ہونا چاہیے. خیر ابھی بھی کیونکہ یہ کرائسس ختم نہیں ہوا, ابھی بھی اگر ایک گورنمنٹ اس پہ کوئی کوآرڈینیٹڈ سا کمیٹی بنا لے یا کوئی بھی ایک باڈی بنا لے کہ بھئی اس پہ ہم نے ایسے رسپونڈ کرنا ہے. بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہو رہا ہے, تقاریر آج خان صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے, مریم صاحبہ بھی پہنچی ہوئی تھی. فہد صاحب, یہ جو وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے جہاں پہ اس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے, اس میں ایک لفظ جو بہت ابھر کے آ رہا ہے وہ غدار ہے. دکھا دیتے کوئکلی آپ کو کہ کس کس نے کب کب غدار بولا ہے, اور لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بڑے کنوینئنٹلی کیجولی آپ کسی کو بھی غدار بول کے نکل جائیں اس ملک کے اندر, کوئی پرابلم نہیں ہے. ماشاءاللہ اس لفظ کا استعمال سب نے بھرپور کیا, ہر جماعت نے کیا, بھرپور طریقے سے کیا اسے. نہ صرف یہ جو ٹائٹل ہے غدار کا, بلکہ آپ دیکھیں کشمیر کا سودا, کشمیر کو بیچ دیا, ڈاکو ہے, مودی کا یار ہے, یعنی یہ وہ سارے ایکسٹریم ٹائٹلز ہیں جو ماشاءاللہ بڑے ہی جو ہے وہ فراغ علی سے ایک دوسرے پہ ڈالے جا رہے ہیں. اس سے ہو یہ رہا ہے کہ یہ تو اپنی سیاست چمکا رہے ہیں, اور ان کا یہ منطق ہے کہ جی کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا تو ہم بھی کہیں گے. اگر اچھا میں نے کل پوچھا ان لوگوں سے, میں نے کہا آپ اگری تو کرتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے, کہتے ہیں ہاں بات تو غلط ہے لیکن انہوں نے پرووک پہلے کیا, کہا تھا انہوں نے پرووک کیا, جس طرح بچے نہیں ہوتے پہلے انہوں نے کہا, پہلے اسے روکے. یہ اس میں پھنس گئے ہیں اور اس سے اس لیے نکل پا رہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے سخت بات نہ کی تو شاید ہم وہ ٹیمپو میچ نہ کر پائیں. اب کشمیر میں آپ دیکھیں نا ماریا, کشمیر میں الیکشن کیمپین ہو رہی ہے, اگر میں ٹیلی ویژن پہ تقریریں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ جی کشمیر کے ووٹر نے اس بات پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے کہ یار کشمیر کا غدار کون ہے اور کون نہیں ہے. اس کی جو روزمرہ کی زندگی ہے, اس کی ڈیولپمنٹ ہے اور وہاں کی لوکل ایشوز کوئی بات نہیں کر رہا. اچھا اگر واقعی میں ایسا ہے تو پھر تو واقعی میں بڑی خوفناک بات ہے کہ اگر اس کی بات پہ ہونا ہے. لیکن ہماری سیاست اس گرداب میں پھنس گئی ہے, اور خاص طور پر اگر آپ اس کو کنٹراسٹ کریں کہ ایک طرف کشمیر میں یہ الیکشن ہو رہا ہے, اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں, اور اسٹریٹجکلی ہمارے کیا پرابلمز ہو رہے ہیں, تو نیشنل ڈسکورس کہاں ہونا چاہیے اور کہاں ہے. اس لیے جو لوگ اسٹریٹجک فیصلے کرتے ہیں ماریا وہ پریشان ہیں, وہ کہہ رہی کیا ہو رہا ہے, نیشنل پولیٹیکل لیڈرشپ کن ایشوز پہ کیا بات کری جب انہیں کیا کرنا چاہیے. یہ جو کہہ رہے پریشانی والی بات, ذرا یہ میں مظہر صاحب سے پوچھوں گی. مظہر صاحب یہ پریشانی والی بات تو صرف سیاستدانوں کے لیے ہونی چاہیے کہ بھئی وہ ایک دوسرے کو کیسے ناموں سے مخاطب کر رہے ہیں, اس میں سیاست کے بارے میں کا نام خراب ہو رہا ہے, سیاستدانوں کا نام خراب ہو رہا ہے, جو اس ملک میں پولیٹکس ہے اس سے لوگوں کا اعتبار اٹھے گا, پولیٹیکل پروسیس میں لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. تو یہ تو اور جو اس طرح کے ٹیگز لگتے ہیں, لگوائے جاتے ہیں, اس سے تو پھر فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے نا. ان کا تو نیٹ نقصان ہی ہے اس میں, دوسرے کو غدار ڈکلیئر کر کے. دیکھیے بڑا خطرناک رجحان ہے. ویسے تو آپ کے آئین میں غدار کی صرف ایک ڈیفینیشن ہے اور وہ بہت واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ آئین کو توڑنا غداری ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہے کہیں بھی غداری کی. پھر اس کے کانٹیکس آزاد کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن میں اس طرح کی باتیں کرنا, یہ کراس دا بارڈر اس چیز کو بڑے دوسرے انداز میں لیا جائے گا. مقبوضہ کشمیر میں آپ کو پتہ ہے مقبوضہ کشمیر کی اپ رائزنگ جو ہے وہ 1989 کے الیکشن سے شروع ہوئی تھی. ہمیں اس چیز کا بہت اس سینسٹیوٹی کا اندازہ ہی نہیں ہے. اب آپ سوچیں اگر پرائم منسٹر کے لیول پہ کسی کو غدار کہا جا رہا ہے, اپوزیشن کے لیول پہ گورنمنٹ کو غدار کہا جا رہا ہے, اپوزیشن آپس میں جس طریقے کی کیمپین کر رہی ہے, اس کا کانٹیکٹ دیکھیں. اور مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ کہیں 25 جولائی کے الیکشن کے بعد صورتحال اور زیادہ ایگریویٹ نہ ہو جائے. تو میرا خیال ہے اس ٹیمپریچر کو, اب تو مجھے مشکل لگ رہا ہے, لیکن اس ٹیمپریچر کو بہت پہلے ڈاؤن کرنے کی ضرورت تھی. ایٹ لیسٹ کچھ چیزوں پہ ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے تھا. نہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے اس طرح اپنی رسپانسبلٹی
یعنی آپ کیسے ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو روکنا چاہیے تھا اس چیز کو، ان چیزوں کو. لیکن سر اس پہ سر تھوڑا سا پارٹی قیادت کی ذمہ داری اس طرح کہ آپ اس الیکشن میں کیمپیننگ کے لیے جس کو اتاریں گے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسی زبان استعمال کرے گا یا کرے گی، وہ اگریسو ہوں گے، ہاں وہ اگریسو ہوں گے یا وہ نہیں ہوں گے، یہ تو جان کے موڈ سیٹ کیا ہے نا جماعتوں نے خود. نہیں، بہت زیادہ رسپانسبلٹی، سب سے میجر رسپانسبلٹی آتی ہی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے. لیکن اگر لیڈرشپ کے اپنے لیول پر یہی بات ہو رہی ہے تو پھر آپ نیچے کے لیول پہ کیسے روکیں گے اس چیز کو؟ یعنی اگر ٹاپ لیڈرشپ ہی غداری کے ٹرم یوز کر رہی ہے تو پھر آپ کسی کو دوسرے کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں کہ یہ میرا خیال ہے یہ پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو، چاہے وہ تینوں جماعتوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس کے کانسیکوینسز کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ کشمیر کے الیکشن میں اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے اس ٹیمپریچر کو اتنا اوپر لے جانے کے کانسیکوینسز کیا ہوں. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں اس کا نا ہماری ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ڈائریکٹ سپل اوور ہے جو ہمارے یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے. جی بجٹ اسپیچ میں ہم نے دیکھا کیا ہوا، مارا ماری ہوئی اور وہ ایک دوسرے کے اوپر کاپیاں پھینکی گئیں، حالات اتنے خراب ہو گئے، شور مچ گیا کہ یار یہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں. کچھ عقل آئی، ٹیمپریچر نیچے گیا، کچھ مفاہمت ہوئی، کچھ بریفنگز ہوئیں، لگا معاملات بہتر ہو رہے ہیں. اب آزاد کشمیر کے الیکشن کی کیمپین اس سارے کو دھو دیا ہے، اور وہ جو بیسک ورکنگ ریلیشن شپ کی ضرورت ہے ہمیں گورنمنٹ اور اپوزیشن میں اس نظام کو چلانے کے لیے، وہ رپچر ہو رہی ہے. لیکن حکومت والے کہتے ہیں جی یہ تو کیمپیننگ ہے نا. ایون اپوزیشن میں جو بلاول اور مریم صاحبہ ایک دوسرے کے اوپر جب الزامات لگاتے تھے کہتے ہیں یہ کیمپیننگ ہے، علیحدہ ہے، وہ ہم کر لیں گے بعد اپنے ورکنگ ریلیشن شپ. تو بالکل ورکنگ ریلیشن شپ ختم ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں پرائم منسٹر عمران خان اور شہباز شریف صاحب ایک کمرے میں ٹیبل کے آس پاس بیٹھ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہیں بیٹھنا ضروری ہے. منڈے کو 26 جولائی کو الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز ریٹائر ہو رہے ہیں، نئے ممبر اپوائنٹ ہونے ہیں. کیسے ہونے ہیں؟ لیڈر آف دی اپوزیشن پرائم منسٹر کی مانی خیز مشاورت سے. ابھی تک پروسیس شروع نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اکتوبر میں نیب چیئرمین فارغ تو نہیں، ریٹائر ہو رہے ہیں. اس وقت سب سے امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ یہ آ رہی ہے، ایک اگلی اپوائنٹمنٹ آنی ہے اگلے سال، اس کے اوپر مشاورت ہونی ہے. لیکن پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے، ہاتھ نہیں ملا سکتے، بات نہیں کر سکتے، چائے نہیں پی سکتے. یہ کیسے چلے گا سسٹم؟ یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی، خاص طور پہ ان اپوائنٹمنٹس کے کانٹیکسٹ میں. ایک اور ہم یہاں پر چیز نوٹ کریں. جی مظہر صاحب پھر. جی ماریا وہ ہوگا اس طرح. اچھا اس کا حل آپ کے پاس ہے، آپ نے فارمولا اس کا بوجھ لیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح ہوگا، دیکھ لیجیے گا. کچھ نام گورنمنٹ پروپوز کرے گی تھرو فواد چودھری یا شاہ محمود قریشی. صحیح. وہ لے کر جائیں گے لیڈر آف دی اپوزیشن کے. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کچھ نام سجیسٹ کریں گے، یا اس پہ ایگری یا ڈس ایگری. ایگریمنٹ تو بہت ہی کم چانسز نظر آتے ہیں کہ ایگریمنٹ ہو جائے. وہ ان کو لے جائیں گے، اس طرف لے جائیں گے. اور صرف یہی نہیں، آگے چل کے آپ نے جو عبوری حکومت بننی ہے 2023 کے الیکشن سے پہلے، اس میں بھی تو مشاورت کی ضرورت ہے. صحیح. اس میں چلے وہاں تو عبوری وزیر اعظم کے حوالے سے پھر بھی ایک جو 18ویں ترمیم میں چیز ایوارڈ ہوئی ہے وہ یہ کہ اگر اتفاق رائے نہ ہو سکے تو پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن از خود بھی طے کر لیتا ہے. جی. لیکن اس پر بھی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انڈائریکٹ ہوگا. ڈائریکٹ تو پرائم منسٹر اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات. اتنا ٹیمپریچر ہائی ہے کہ وہ اس پہ بات کریں گے بھی تو اپنے وہ جو کیمپس ہیں وہ یرغمال ہیں اپنے ہی اس نیریٹو کے. خاص طور پہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مریم صاحبہ جو یہاں تقاریر کر رہی ہیں، پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید شہباز صاحب جا کے کیمپ کریں گے، پھر یہ طے ہوا کہ کچھ جگہ پہ مریم صاحبہ کیمپین کریں گی، کچھ جگہ پہ شہباز صاحب جا کے تقریر کریں گے. ابھی تک ہم صرف مریم صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تقاریر کر رہی ہیں. ٹون ان کی کیا ہے؟ ٹون ان کی یہی ہے کہ ابھی پرانی جماعت نہیں ہے، مزاحمت ہی ہوگی. ذرا سن لیجئے. عمران خان، یہ بات تم بھی یاد رکھو اور اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دو کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی مفاہمت پسند جماعت نہیں ہے. مسلم لیگ نون اب مزاحمت کرنا سیکھ گئی ہے، اب اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھ گئی ہے. مسلم لیگ نون ڈسکا جیسے الیکشن میں ووٹ چوروں کے حلق میں سے ہاتھ ڈال کے اپنی سیٹس نکلوانا بھی جانتی ہے.
बहुत लोगों का ख्याल था कि मरीम साहिबा अगर वहाँ जाएंगी तो तकारीर किस किस्म की करेंगी, अगर तकारीर अग्रेसिव हुई इसका मतलब है कि पार्टी जो है वो उसी नहज पे चल रही है जहाँ से पहले चल रही थी। शहबाज साहब हमें कैंपेनिंग में नजर नहीं आ रहे, क्या स्ट्रैटेजी है PMLN की? देखिए स्ट्रैटेजी अब तो बहुत क्लियर होती जा रही है, जहाँ पे कैंपेन इन्वॉल्व है वहाँ पे मरियम ने लीड रोल लेना है, क्योंकि कैंपेनिंग क्राउड्स वो ड्रॉ करती हैं। आज भी वो भाग गई हैं, जबरदस्त क्राउड्स हैं जहाँ वो जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्राउड पुलर वो हैं और ये सब जानते हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये एक ड्यूअलिटी ऑफ रोल्स है, उसमें कैंपेनिंग ये वाली और अगले 23 के इलेक्शन की भी, वो मुझे कोई शक नहीं है कि मरियम साहिबा उसको लीड कर। सही, चले इसका मतलब है कि मरियम बीबी जो है फिलहाल कैंपेन को वही लीड करेंगी। आगे के बाद कश्मीर के मरहले के बाद जो है शहबाज साहब हमें दोबारा शायद वो एक्टिव नजर आए, खासतौर पे जो कुछ अपॉइंटमेंट्स के सिलसिले में बातचीत होनी है, इसमें जाहिर सी बात है कि बातचीत इसमें शहबाज साहब भी लीड करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ब्रेक वापस आएंगे। पार्लियामेंट में कुछ बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, अच्छी लेजिस्लेशन भी पास हो रही है। डिसलेक्सिक बच्चों की तालीम के मुतालिक एक बड़ी इंटरेस्टिंग वेलकम बैक। और अक्रॉस द पार्टी कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनके ऊपर तमाम लोगों का इत्तेफाक होता है। ऐसा एक बिल डिसलेक्सिया खसूसी इक़दामात बिल 2020 था, बड़ी ही अच्छी काविश है। ये 6 जनवरी 2020 को सेनेट में तहरीक इंसाफ की सेनेटर समीना सईद साहिबा ने पहले पेश किया था, फिर ये सेनेट की कायमा कमेटी से मंजूर हुआ, फिर ये 13 जुलाई को सेनेट से मंजूर हुआ। 13 जुलाई को 2021 में एक साल बाद महनाज अकबर अजीज़ ने यह बिल पेश किया और उसी रोज़ ये बिल कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया। इससे पहले 2018 में सेनेटर समीना सईद ने मुफ्त और लाजमी तालीमी एक्ट 2012 में तरमीमी बिल पेश किया था, जिसमें डिसलेक्सिया की तारीफ और इसमें मुब्तला बच्चों की तालीम के हवाले से दफात पेश की गई थी। इस बिल में कहा क्या गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, बड़ा गेम चेंजिंग बिल है अगर इसको नीचे तक इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। डिसलेक्सिया से मुतासर बच्चों को तालीम का हक है, किसी बच्चे को स्कूल से ना निकाला जाए। हुकूमत ये यकीनी बनाए कि डिसलेक्सिया से मुतासिर बच्चे बगैर इम्तियाजी सलूक बराबरी की सतह पर तालीम हासिल कर सकें। स्कूल में दाखिले के वक्त तमाम बच्चों का डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट हो। तमाम स्कूलों में डिसलेक्सिया से मुतासर बच्चों की तरबियत के लिए खसूसी असातिज़ा का इंतजाम मौजूद हो। कोई बच्चा डिसलेक्सिया की बुनियाद पर जिस्मानी सज़ा या ज़हनी हरासानी का निशाना ना बने। तमाम स्कूल्स और हुकूमत डिसलेक्सिया के बारे में बेदारी और आगाही के हवाले से इक़दाम करें। इस मौके को इस्तेमाल करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि डिसलेक्सिया आखिर है क्या। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक कैफियत है जिसमें बच्चों को सीखने में दुश्वारी का सामना होता है, मसलन पढ़ने, लिखने और हिज्जे करने में। इसकी अलामात क्या है? ऊंचा पढ़ने में दुश्वारी, लिखने और हिज्जे करने में दुश्वारी, रियाजी के हरूफ में दुश्वारी, लतीफ़े, तंज और मुबाहिसे को देर से समझना, नाम या अल्फाज याद रखने में दुश्वारी, अल्फाज उल्टे नज़र आना, समत का तयन ना कर पाना, अल्फाज का गलत तलफ़्फ़ुज़। इसी मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है महनाज अजीज़ अकबर साहिबा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है, इस बिल की रूह रवा में से एक हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं अशफा कामरान साहिबा, CEO हैं दायरा बराए खुसूसी बच्चों की तालीम व बहाली, लाहौर से हमारे साथ बराह रास्त हैं, डिसलेक्सिक बच्चों के लिए काम करती हैं और ये बड़ी उनकी पर्सनल स्टोरी है। उनके अपने बेटे जो थे उनको डिसलेक्सिया डायग्नोस हुआ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरे बेटे से भी बड़ा इशू है और उन्होंने फिर बाकी बच्चों की रहनुमाई के लिए ये इदारा कायम किया। थैंक यू सो मच अशफा हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बिल के मंदरजात मैंने आप लोगों को पढ़ के सुना दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिस्कशन हमें करनी होगी महनाज साहिबा। एक तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ पॉइंट आउट करनी है कि PTI की भी एक MNA थी, आप PMLN से ताल्लुक़ है, आप दोनों ने इस इशू के ऊपर ये कानून साजी की है, यानी अक्रॉस पार्टी इश्तराक की किसी कंट्रोवर्सी के बगैर जगह मौजूद है सब्सटेंशियल इशूज़ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मारिया, बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने हाईलाइट की है। PTI की सेनेटर थी, ये सेनेट से पास हो के आया है, समीना सईद साहिबा। एंड इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो ये हाउस में मतलब ये कि अब एक चीज़ नोन है कि ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन, विमेंस राइट्स के ऊपर मैं करूँगी, सोशल सेक्टर्स। सो आई वॉज आस्क्ड बाय द लेजिस्लेटिव ब्रांच if I wanted to move this bill, and I did a lot of homework, and when I moved the bill on dyslexia, उर्दू में कर लें वो हाँ, अच्छा, और जब ये मैंने बिल मूव किया, ले किया अब हाउस में, पार्लियामेंट में, तो उस वक्त ये था कि और ये सब ने सपोर्ट किया, यानी कि जो सारे ऑपोजिशन के थे, PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF और बाकी मुतलका जो सारी जमातें हैं, उसके अलावा PTI में के मेंबर्स बहुत से मेरे पास उठ के आए
اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے کمال کر دیا, یہ بل آپ نے پاس کر دیا. یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ صرف ڈسلیکسیا کا بل نہیں ہے, بلکہ اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں نا, اگر یہ ریڈنگ کا ہے تو رائٹنگ کا, میتھس کا, اور بھی 2-3 اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, یہ اس کا بل ہے, اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ بل. میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں گی ڈسلیکسیا بل سے ہٹ کے تھوڑے دن پہلے, کوئی 2 مہینہ پہلے میرا بل پاس ہوا کارپورل پنشمنٹ کا, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا. اچھا, اس وقت بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ شرین مزاری نے اس کو سپورٹ کیا. اچھا. اینڈ شی آلسو میڈ این امینڈمنٹ ان دیٹ بل, اینڈ شی سیڈ کہ یہ ہماری جو دا گورنمنٹ, مطلب جو حکومت ہے, وہ اس بل کو سپورٹ کرتی ہے. تو وہ بڑی, اور یہ دیکھیں ایک پریسیڈنس لے ہو چکا ہے. شیری نے ابھی ایک بل دیا جی ٹارچر کے اوپر, جو ان کا بل ہے ٹارچر کے اوپر, اور وہ بھی شرین مزاری نے اس کو سپورٹ کیا. تو اٹس ناؤ ایک پریسیڈنس لے ہوا ہے, جو کہ مجھے معلوم نہیں کہ پہلے تھا کہ نہیں تھا. یہ اچھی بات, میں اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں جو مناظر دیکھتے ہیں, ایک دوسرے اوپر بلوں کی کاپیاں مارنا یا جو بھی سخت تقاریر, وہ ایک علیحدہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سبسٹانشل کام ہو رہے ہیں, ان کو اجاگر کرنا بھی ضروری ہے. اور خاص طور پہ جو یہ بل ہے, یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے, اور اس گفتگو میں پھر اشفا صاحبہ کو اس لیے لے کے آؤں گی گفتگو کے, کیونکہ اشفا صاحبہ آپ بڑے عرصے سے کام کر رہی ہیں ایسے بچوں کے ساتھ جن کی ریڈنگ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, اور یوزلی ماں باپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ شاید نالائق ہے, باقی بچوں کے ساتھ یہ کیچ اپ نہیں کر پا رہا, یا شاید اس کو عقل ہی نہیں ہے, شاید اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. لیکن ان میں سے کافی اٹس مور کامن دین وی نو, یہ جو ڈسلیکسیا کا معاملہ ہے. تھینک یو سو مچ ماریا. دس ٹاپک از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ میرا اپنا کیونکہ پرسنل ایکسپیرینس ہے, جرنی ہے اپنے بیٹے سے, ہی از ناؤ 29 ایئرز اولڈ. بالکل یہ پرابلم صرف پیرنٹس کے لیے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا وہ بہت اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اور ہمارے ہاں کیونکہ حکومتی جگہ پر, حکومتی سطح پہ اس کی سرپرستی نہیں ہے, تو ہمارے یہاں صرف 2 ہی ایجوکیشنل سسٹم ہے, یا مین اسٹریم ایجوکیشن ہے یا اسپیشل نیڈ ہے. تو ڈسلیکسیا جو ہے وہ بیسکلی ایک لرننگ ڈسیبلٹیز کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو ڈسلیکسیا کوئی ایک الگ سی کوئی بیماری نہیں ہے, یا کوئی ایسی ڈسیبلٹی نہیں ہے جس کو ہم بچوں کو الگ کر دیں. تو یہ ایک مین اسٹریم ایجوکیشن کا حصہ ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ بچے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ بچے پیچھے نہیں رہتے, بیسکلی وہ ہائی اچیورز ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے جو سکولز ہیں وہ پیرنٹس کو صحیح طرح اویئر نہیں کر پا رہے, تو اس وجہ سے ہمیں یہ پرابلم آ رہا ہے ان بچوں کے لیے, ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ بڑا کلیئر کرنا کانسیپٹ ضروری ہے کہ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے بچے جنہیں ڈسلیکسیا ہے وہ اسمارٹ نہیں ہے, یہ ایک متھ ہے. وہ بچے بہت سمارٹ ہیں, لیکن صرف ان کو فگر آؤٹ کرنا نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہمارے دماغ اس کو پروسیس صحیح طریقے سے اس وقت کیسے کرے, پڑھنے کے سینس میں. نہیں ماریا, I'll just explain you that کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ بالکل یہ ایک myth ہے, اور یہ پاکستان میں myth ہے کہ بچے اچیو نہیں کر سک رہے, یا اس کو I mean ٹیچرس کو کے ساتھ وہ کوپ نہیں کر رہے. نہیں, but they are so high achievers کہ میں آپ کو اپنے بیٹے کی ایگزامپل دیتی ہوں. he is a 3D animator ماشاءاللہ, but with no degrees in his hand. تو ماشاءاللہ میں نے اس وقت دیکھا کہ یہ بچوں کے ساتھ the problem is کہ teachers are unable to handle, and the other side the parents. یہ high achievers ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی اسکل بیسڈ ہے, مطلب ان کا پوٹینشیل تھوڑا ڈفرینٹ ہے. لیکن کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں, آپ کو ماریا پتہ ہے ہمارا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے کہ ہم نے ہر حالت میں یہاں سے میٹرک ایف اے بی اے, اور ہر بچہ پہلی پوزیشن لے, ہر بچہ پہلی پوزیشن لے, ہر پہلی پوزیشن لے. ہاں, اور ہمارا ایک اور المیہ ہے ماریا, بہت شکریہ آپ کا یہ اٹھانے کا, کیونکہ جب تک حکومتی سرپرستی نہیں ہوگی, بل ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, بل پاس ہو گیا, لیکن جو آپ نے کہا نا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. امپلیمنٹیشن تو دیکھیں حکومتی سطح پہ ہوگی, اس کے لیے ان کو بجٹ ایلوکیشنز کرنے ہوں گے, اپنے تعلیمی اداروں کو اتنا اکوپ کرنا ہوگا, ٹیچرز کی ٹریننگز ہوں گی. یہ کوئی ڈسلیکسیا کوئی بیماری نہیں ہے, مطلب اٹس جسٹ اینڈ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرابلم ہے جو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. پرابلم بھی میں کہوں گی کہ یہ کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن ہے, اس میں تھوڑا سا میں ہاں کنڈیشن ہے.
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہائی اچیورز ہیں, اور آپ دنیا میں دیکھیں آپ کو اتنے بڑے بڑے نام ملیں گے جنہیں ڈسلیکسیا اور اشفا جو آپ نے یہاں پہ باتیں ہائی لائٹ کی ہیں نا, میں یہی لے کر آؤں گی مہناز صاحبہ آپ کی طرف. بہت بڑے اہم پوائنٹس, بجٹ ایلوکیشن کا کام ہوگا امپلیمنٹیشن میں, ٹیچرز ٹریننگ ہوگی, پھر اسکولوں کو آپ نے تیار کرنا ہوگا. یہ تو ابھی بڑا اچھی بات ہے. اس سے آگے کیا آپ لوگوں کا دیکھیں, ہر بل کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے رولز آف بزنس بنے. سب سے پہلے تو ابھی تو یہ میں نے نیشنل اسمبلی میں رکھا, یہ پاس نہیں ہوا ابھی یہ کمیٹی میں چلا گیا, ایجوکیشن کمیٹی میں, وہاں سے یہ پاس ہو جائے گا بیکاز نو بڈی از گوئنگ ٹو ڈس ایگری آن. اچھا, اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس کا جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر بہت سے ایسے بلز ہیں جو کہ پھر وہاں پڑے رہتے ہیں. مطلب اگر آپ گوگل کریں کہ جی یہ فلانا بل, تو وہ آئے گا کہ ہاں جی یہ پاس ہو چکا ہے, مگر اس کے کبھی رولز آف بزنس نہیں بنے ہوتے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کارپورل پنشمنٹ کا بل میں لے کے آ رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ سینٹ میں سینیٹر سعدیہ عباسی آگے لے کے چل رہی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گا. بٹ میں نے ایک رسپانسبلٹی لے لی ہے کہ میں نے اس کے رولز آف بزنس بنوانے. اب میں نے رسپانسبلٹی لے لی ہے, اور یہ جو دوسری سینیٹر ہیں جنہوں نے یہ پیش کیا ہے بل کہ ہم اس کے رولز آف بزنس بنائیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دین وی ول, اچھا رولز آف بزنس کیا بنیں گے؟ پرائیویٹ اسکولس کے لیے بنیں گے, لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس کے لیے بنیں گے, مدارس کے لیے بنیں گے, اور آپ کے پبلک اسکولس کے لیے بنیں گے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کی مطلب اس میں ایک چیز ٹھیک ہے ٹیچرز کا اور سب کچھ, لیکن تھراپسٹ اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. تو اس میں یہ ہوتا ہے, دیکھیں کھیل سارا کیا ہے, کھیل سارا یہ ہے صرف لا, لیکن لا کا پاس ہو جانا ان اٹ سیلف بھی بہت بڑی چیز ہے. مونیومنٹل اس لیے ہوتا ہے کہ اسٹیٹ انٹرفیئر کر سکتا ہے, اسٹیٹ اس کو ریکگنائز کرتی ہے, کہتی ہے کہ ہم اس کی سرپرستی کریں گے, ہماری انٹینٹ ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے, بہت ضروری ہے. تو وہ بہت ضروری ہے. لیکن دیکھیں اس میں جو ہوتا ہے نا پولیٹیکل ول, پولیٹیکل ول, اور آپ ایک گروپ کے تحت کام کریں, آپ جو آپ کی سول سوسائٹی ہے, اور یہ مطلب بل پاس کرنے تک کام رک نہیں جاتا. تو اس لیے جب بھی کوئی بل میں خود پیش کرتی ہوں یا میں کسی کا پش کرتی ہوں, تو مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میں نے اس کو امپلیمنٹیشن کی حد تک لے کے جانا ہے. ابھی کتنا وقت لگے گا آئیڈیلی ہم سوچیں کہ بھائی اس کے امپلیمنٹیشن میں کیا ٹائم لائن ہے آپ کے ذہن میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ پاس تو ہو جائے گا ود ان 2 months, ٹھیک ہے, اور یہ اس کی بڑی امپورٹنٹ اور بڑی جلدی پیسج ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ وہاں سے پھر رولز آف بزنس بنانا, اور پھر اس کے بعد بجٹ کے لیے دیکھیں لابی کرنا. بجٹ کے لیے لابی میں یا جو میرا گروپ ہے, گروپ آف ممبرز جو ہیں, بیکاز وی ورک ٹوگیدر, وی لابی ٹوگیدر ان آل دا پارٹیز. سو ہم اس کی بجٹس کے لیے لابی کریں گے کہ ایک اسپیشل بجٹ لایا جائے, ایک اسپیشل تھراپسٹ دیا جائے جو آئیڈینٹیفائی کرے اس چیز کو. تو وہ بہت ضروری ہوگا. تو کم از کم 1 سال تو لگے گا, ریئلسٹک ایک آپ اینڈ ٹو کیپ دا ایشو الائیو. ٹرو, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پتہ کیا اشفا صاحبہ, میں یہ اس ایشو الائیو کی بات ہم اس لیے کریں کہ مین سٹریم پہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. ایک فلم بنی تھی آج سے کوئی 13-14 سال پہلے, وہ بھی بھارت نے بنائی تھی, جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد والدین کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو گیا ہے. ابھی آپ ذرا بتا دیجئے, کوئی اگر والدین آپ کو دیکھ رہے ہیں, چونکہ آپ اس پوری جرنی سے گزری ہیں, شاید آپ کی بات سے ان کو کوئی رہنمائی مل جائے. کون سے ایسے سمٹمز ہیں یا کون سے ایسے جو ہیں وہ دیکھیں اپنے بچوں میں رویے, جس سے ان کو سوچنا پڑے گا شاید کہ ان کو ڈسلیکسیا ہو سکتا ہے اور ان کو ڈائگنوسس کرانا ضروری ہے؟ جی بالکل. اچھا, میں پہلے میڈم کی اس بات سے کہوں گی کہ یہ تھراپسٹ یا اس کا بجٹ نہیں, اس کا کوئی الگ سے بجٹ ایلوکیشن اس طرح ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے مین سٹریم ایجوکیشن کو میں ہی اس کے اپنی ٹیچرس ٹریننگ میں ہمارے یہ ایک نارمل بات ہے. یہ ڈسلیکسیا یا لرننگ ڈسیبلٹی, ADHD, ADD, یہ ایک نارمل بات ہے. دیکھیں اٹینشن ڈیفیسٹ ہم کسی کا بھی ہو سکتا ہے, تو ڈسلیکسیا اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے. یہ پیکج ہوتا ہے. اگر کسی بچے کو ADD ہوگا, میں والدین سے صرف یہ کہوں گی کہ جب بچے 3 سے 5 سال کے درمیان میں ہوتے ہیں تو یہ 2 چیزوں کا ضرور دیکھیں کہ اگر تو بچے کی اسپیچ تھوڑی ڈیلے ہو رہی ہے اور بچے کا اٹینشن سپین تھوڑا کم ہے, تو یہ 2 میجر چیزیں ہوتی ہیں جو آگے جا کے اس کے جب وہ اسکول انٹر کرتا ہے, لیٹس سے گریڈ 1 میں, ڈسلیکسیا یا ڈسکیلکولا آئیڈینٹیفائی ہوتا ہی تب ہے جب یہ بچے جنرلی کنڈر گارڈن سے گریڈ 1 میں جاتے ہیں. اس وقت تک اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات میں میم سے یہ کہوں گی کہ جو ابھی میں نے یہ کہا تھا کہ بجٹ ایلوکیشن ہو, میرا مقصد بجٹ ایلوکیشن سے یہ تھا
کہ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کہ وہاں پر 3 طرح کے ایجوکیشن سسٹم ہے. ایک مین اسٹریم ایجوکیشن سسٹم ہے, ایک ریمیڈیل ایجوکیشن سسٹم ہے, اور ایک اسپیشل ایجوکیشن نیڈز ہے. سو ہمیں اپنے مین اسٹریم ایجوکیشن کے ساتھ ایک ریمیڈیل پروگرام چلانا ہوگا. دیٹ وڈ ہیلپ آر آل چلڈرن. جو آپ نے جیسے ایک ورڈ یوز کیا کہ یہ کنڈیشنز ہیں بچوں کی, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں اور آپ انگلش پڑھ سکتے ہیں, اردو پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک بچہ ہے وہ جیوگرافی نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے, یا وہ کیمسٹری نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے, یا ہسٹری نہیں پڑھنا چاہ رہا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ نارمل نہیں ہے, یا ہم اس بچے کو اس مین اسٹریم سے نکال کے باہر, یا وہ کم عقل ہے, یا وہ سست ہے. کیونکہ اس طرح کی بات تو جو بچوں کو بتائی جائے وہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کا سیلف اسٹیم میں وہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. تو میں صرف یہ چاہوں گی کہ آپ کے توسط سے, آپ کے, کیونکہ میڈیا اٹس اے گریٹ ٹول. میں نے بھی یہ سب کچھ ایک میڈیا پروگرامز میں انٹرنیشنل سے سیکھا کہ ہمیں اپنے گورنمنٹ کو صرف ایک کنونس کرنا ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کی سرپرستی جو ہے, دیکھیں پرائیویٹ سکولز تو ہیں, لیکن اگر یہ چیز گورنمنٹ کے سکولز میں شروع ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. محناز موجود تھی, اشفا ہمارے ساتھ موجود تھی. آج ہم نے بڑا ڈفرینٹ سا یہ موضوع اس لیے چنا کیونکہ جب میں نے یہ تقریر سنی پارلیمنٹ کے اندر, اور یہ اتنا اہم ایشو ہے جس سے آلموسٹ پاکستان میں کی بہت بڑی آبادی جو ہے اس کا سامنا کری, شاید ان کو پتہ نہیں ہوتا, ڈائگنوز نہیں ہو پاتا, لیکن جو اس طرح اس ایسے ایشوز پہ جو سپورٹ ہے وہ اکراس دا ٹیبل چاہیے ہوتی ہے, اکراس پارٹی لائنز چاہیے ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. یہاں پہ ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہے. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.